अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह राद की 14वीं आयत से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाहु दावतुल हक, उसी को पुकारना सच्चा है या उसी को पुकारने का कोई फ़ायदा है, सूदमंद है वो उसी को पुकारना, यानी अल्लाह से दुआ मांगने का कहा हुआ है यहाँ। वल्लज़ीना यादूना, और जो पुकारते हैं मिन दूनिही, उसके सिवा, ला यस्तजीबूना लहुम, वो उसका कोई जवाब नहीं देते, बेशैन कुछ भी जवाब नहीं देते, इल्ला मगर का बासे ते कफ़े है, जैसे कि फैलाने वाला हो अपने दोनों हाथ, माए पानी की तरफ, ले यबलुगा के आ पहुँचे, फ़हू उसके मुँह तक, वमा हो वबे बालिग़ है, तो वो उसके मुँह तक नहीं पहुँच सकता। वमा दुआउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी दलाल, तो काफिरों की दुआ ऐसे ही गुमराही है या बेकार है, उसको दुआ करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। यहाँ कुरान ने तौहीद और रुबूबियत व तख्लीक से तौहीद का इस्तदलाल किया है, यानी तौहीद बयान की है। चुनांचे आयत 14 से ये सिलसिला बयान अल्लाह ताला ने नए अंदाज से शुरू किया है कि बंदे की सच्ची पुकार ही, जिसमें सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जाए, वही सही पुकार होती है और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाया जाए। और जो लोग दूसरों को पुकारते हैं उनकी मिसाल तो ऐसे है जैसे कोई मुट्ठी में पानी बंद करके अब न तिश्ना लबों को लबरेज करना चाहे, यानी पानी पीना चाहे मुट्ठी में बंद करके ले जाके। हालांकि ऐसी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ज़ाहिर है जब मुट्ठी खुलेगी तो पानी तो उसमें से गायब होगा। वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहम व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। अब वलिल्लाहि यसजुदु, और अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं, मन फिस समावाति, जो आसमान में है, वल अर्दि, और ज़मीन में है, अल्लाह ही को सजदा करते हैं, तौअन व करहम, व खुशी से या ज़बरदस्ती अल्लाह ही को सजदा करते हैं। वज़िलालुहुम, और उनके साए भी, बिलगुदुव्वि, सुबह के वक्त भी और रात के वक्त भी, वल आसाल, और शाम को भी। यहाँ अल्लाह आयत नंबर 15 में ये फरमा रहा है कि कायनात हस्ती की हर चीज़ चारों नचार उसी ज़ात के आगे झुकी हुई है, चाहे को खुश होकर झुके चाहे ना खुशी से। हर चीज़ जो है, जानदार बेजान जो भी है, उसी को तस्लीम करती है, उसी के आगे झुकी हुई है। लेकिन हर आँख इसका मुशाहदा तो ज़रूर करती है ना, तो फिर काफिरों को भी मुशाहदा करना चाहिए ना, सही तरीके से, गौर व खौज करके। और ख़ुद अपने साए को देखो, जो कि अल्लाह ने अंदाज़ा उसका बनाया हुआ है, तरीका उसको, उनका तरीक़ाकार यही है कि वो भी सजदा करते हैं। इसके वो अपने अंदाजे से, अल्लाह के अंदाजे से बाहर नहीं जाते। सुबह को देखो, शाम को देखो, दोपहर को देखो, तो साया मुख्तलिफ अतराफ में होता है। ठीक इसी तरह इंसान कुदरत इलाही के अहकाम और कवानीन का पाबंद है। जैसे साए खुद ब खुद अब चल रहे हैं जिधर अल्लाह ने उनका मुकर्रर किया हुआ है, अंदाज़ा मुकर्रर किया, वो उसी तरफ चल रहे हैं। इसी तरह इंसान भी अल्लाह के अहकाम को माने, अल्लाह के अहकाम के आगे वो भी मुसख्खर है। इंसान भी जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे करना पड़ता है उसे, अगर ना करेगा तो वो मुनकरों में से हो जाएगा।
تو وہ اقرار کرے یا نہ کرے تو انہیں تو کرنا پڑتا ہے۔ کل من رب السماوات والارض، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے رب آسمان اور زمین کا۔ کل اللہ، تو فوراً کہہ دیں کہ اللہ۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہی رب ہے آسمان و زمین کا، تو پھر کیوں نہیں وہ اقرار کرتے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، ہم اس کے کہنے پہ چلیں، اس کی بات مانیں۔ کل اتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیں کیا تم کیا تم بناتے ہو من دونہ ہی، اس کے سوا، اولیاء کارساز، کیا تم بناتے ہو اس کے سوا کارساز، اللہ کے سوا تم اور لوگوں کو کارساز بناتے ہو، اور چیزوں کو کارساز بناتے ہو۔ لا یملکون لانفسہم، وہ تو ایسے ہیں کہ ان کو اختیار ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ اختیار نہیں کہ اپنی ذات کو کوئی نفع دے یا نقصان دے، تو وہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کل، کہہ دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہوتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا، اندھیرا الگ چیز ہے، روشنی الگ چیز ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کہتا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہا ہے، اگر تخلیق عالم میں کچھ چیزیں اللہ نے اور کچھ چیزیں دوسروں نے پیدا کی ہوتی تو یہ معلوم کرنا قدرے مشکل ہو جاتا کہ اللہ کی تخلیق کون سی ہے۔ اور دوسروں کی کون سی ہے، لیکن یہ مشرکین خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے معبودوں نے کوئی چیز، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، ایک تنکا بھی پیدا نہیں کیا، تو پھر یہ جعلی معبود اللہ کے اختیار اور حقوق میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ کیوں وہ ان کے آگے جھکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو الواحد القہار ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جو اندھا ہے وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہے، اور جو اندھیرے ہیں وہ روشنی کے برابر نہیں ہیں۔ ہم یجعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ہم یا جعلوا، جو بنائے ہیں انہوں نے، للہ اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اللہ کی مخلوق کی طرح کا؟ وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی مخلوق جیسا وہ تو نہیں بنا سکتے، نہ انہوں نے کچھ بنایا ہے۔ تو اگر وہ بناتے، فرض کر لیں، تو لوگ کیسے پہچانتے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے اور یہ چیز ان کے معبودوں نے بنائی ہے؟ تو وہ اسی بات کو پہ غور کر لینا کہ ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے، تو پھر معبود کہاں سے بیچ میں پھڈا ڈالنے آ جاتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان پر مشتبہ ہو گئی ان کی پیدائش۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز جو ہے
اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ اللہ یکتا ہے اور زبردست ہے۔ وہ الواحد القہار، وہ واحد اور یکتا ہے اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیات بقدارها فتحمل السیل زبادا رابعا ومما یوقدون الیہ فی النار ابتغاء حلیات ومتاع زباد مثلہ۔ اسی نے آسمان سے انزل اللہ من السماء، اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ انزل من السماء ماء، پانی برسایا اسی نے آسمان سے۔ فسالت اودیات، سالت بہہ نکلے اس سے ندی نالے، جب اتنا پانی برسا تو ندی نالے بہہ نکلے۔ اپنے اپنے اندازے کے مطابق جتنا زمین نے جذب کرنا تھا وہ پانی زمین نے جذب کر لیا، جتنا اس کا اندازہ تھا، جتنا ندی نالوں میں بہہ سکتا تھا وہ بہہ گیا۔ فاحتمل السیل، پھر اٹھا لیا وہ جو اوپر کوڑا کرکٹ تھا نا، جھاگ بن جاتا ہے پانی کے اوپر، وہ جھاگ پھولا ہوا سا ہوتا ہے، وہ سارا اوپر آ گیا اور کوڑا کرکٹ بھی اوپر آ گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور جو اس چیز جب تپاتے ہیں کسی چیز کو، یعنی سونا چاندی کو تپاتے ہیں نا اس کی کھوٹ الگ کرنے کے لیے، تو وِمَّا يُوقِدُونَ جو تپاتے ہیں الہ اس جس کو پھر نار آگ میں ابتغاء حلیات، جولری بنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آگ میں تپا کے اس کو جولری بناتے ہیں۔ او متاع زباد مثلہ، یس جھاگ ہوتا ہے اسی جیسا۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس کی مثال اللہ اس طرح سے دے رہا ہے کہ جیسے جو اصل ہوتا ہے نا وہ دنیا کو نفع دیتا ہے، جو اصل ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، جو نفع مند فائدہ مند چیز ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے، اللہ اس کو روک لیتا ہے، اور جو باطل ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ تو اس طرح سے وہ جب سونے میں سے کھوٹ الگ ہو جاتی ہے، جب اس کو جلاتے ہیں تو سونا الگ ہو جاتا ہے، سونے کے جویلری وغیرہ بن جاتی ہے، جو بھی بنانا ہو۔ اور وہ جو اس کا کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو دنیا میں ایسے ہی ہے کہ جو چیز نفع مند ہے نا اللہ اس کو چلنے دیتا ہے، اور جو بیکار اس کو اللہ غائب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ باطل مٹ جانے والا اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے، حق ہمیشہ رہنے والا اللہ اس کو جاری رکھتا ہے۔ یہ اللہ نے مثال بیان کی ہے، اس کو دیکھ اس کی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کی مثالیں۔ انڈرسٹینڈ؟ بادو، اور پھر وہ جو جھاگ ہوتا ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ اوپر آ جاتا ہے نا، جب کوئی چیز پکاتے ہیں تو جھاگ آتا ہے نا اوپر، تو وہ جھاگ جو ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، یذہب وہ جاتا رہتا ہے ناکارہ ہو کر، جفا ناکارہ ہو کر، وہ اما، اور جو ما ینفع الناس، اور لیکن وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ مند، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یا لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر رک جاتی ہے۔ ایسی جو صاف شفاف پانی وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے،
اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اوپری زمین کے رہ جاتا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ چھانٹ دیتا ہے اس کو۔ غزالِ کا یضرب اللہ الامثال، اور اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے مثالیں صحیح اور غلط کی، کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ سب مثالیں دے دے کے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ للذین یستجابوا لربہم الحسنی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا، اپنے رب کے حکم کو قبول کیا۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم، اور جنہوں نے نہ قبول کیا، والذین لم، اور جن لوگوں نے نہیں یستجیبوا، نہیں قبول کیا اللہ کا حکم، اللہ کے حکم پر وہ نہیں چلے، لہو، ان کے لیے ہے، لو انا، اگر وہ ان کے پاس ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب انہیں کا ہے، ہو جائے، فی الارض جمیعا و مثلہ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ معه آ جائے، لافتدوا بہ، اگر وہ اس کے ساتھ اس کو بھی فدیہ میں دے دے تو پھر بھی انہیں نجات نہیں ملے گی، لیکن انہیں اللہ کا حکم قبول کرنا چاہیے تھا۔ اولئک لہم سوء العذاب، ان کے لیے سخت عذاب ہے، برا عذاب ہے۔ کارخانہ ہستی میں بناوٹ اور کارخانہ ہستی یعنی زندگی میں بناوٹ اور تکمیل یہ ہے کہ تکمیل اسی وقت ممکن ہے جب نافع چیزیں یعنی نفع دینے والی چیزیں باقی رکھی جائیں اور غیر نافع چیزیں چھانٹ دی جائیں۔ یہ اللہ نے مثالیں دے کے بیان فرمایا ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے جا بجا قضا بالحق سے تعبیر کیا ہے، یعنی حق کا فیصلہ، یہ اللہ کی طرف سے حق کا فیصلہ ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ، ان لوگوں کا جو نہیں اللہ کے حکم کو قبول کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہ اسی قانون کی خوبی ہے کہ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں ان کے اعمال جو ہیں وہ نافع ہو گئے، یعنی نفع بخش ہو گئے، اور جو نہیں قبول کرتے وہ محروم رہ گئے۔ نافع عمل مٹ نہیں سکتا، اور جو انکار کرتے ہیں ان کے اعمال غیر نافع ہوتے ہیں اور وہ باقی نہیں رہتے، وہ باطل ہے، باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، افمن یعلم، کیا جو جانتا ہے، جو شخص جانتا ہے، انما انزل، کہ نازل ہوا آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق کے ساتھ، وہ حق ہے یا جیسا کہ جو اندھا ہے، جو نازل ہوا حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے، اور جو نہیں اس کو قبول کرتا وہ اندھا ہے۔ جس نے قبول کر لیا اس نے تو اپنی عاقبت بنا لی۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل ہوتی ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہدوں کو،
جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں پھر ان کو پورا کرتے ہیں، وَيَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ اور نہیں توڑتے پختہ عہد کو، یعنی جو اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے وہ تو پورا کرنا ہے ہر انسان کو، اور اس کو توڑنا نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور جو جوڑے رکھتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو، یاسلون جوڑے رکھتے ہیں، ایوسلا کہ جوڑا جائے، وَيَخْشَوْنَ اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب اور برے حساب کا وہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے برا حساب نہ لے، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ اور جو جوڑے رکھتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داریاں، اور ناانصافی سے توڑتے نہیں ہیں بلکہ صلہ رحمی کا پاس کرتے ہیں، ہر رشتہ کا حق ادا کرتے ہیں، اس میں جملہ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، کس لیے صبر کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ اگر ان کے رزق میں تنگی آ جائے تو وہ ویلا نہیں مچاتے بلکہ اللہ سے اپنے رزق کی کشادگی کی دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہی اللہ میرے لیے رزق تنگ کیا ہے، تو ہی میرا رزق کشادہ فرما۔ اور وہ آقم الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا و علانیات پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں طریقوں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ اور وہ دور کرتے ہیں نیکی سے برائیوں کو، اگر کوئی ان کو برائی پہنچ جائے کوئی کسی شخص کی طرف سے تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ نیکی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے سے اس برائی کو دور کرتے ہیں، اور پھر جس شخص کے ساتھ آپ نیکی کریں گے ظاہر ہے وہ شرمندہ ہی ہوگا نا کہ میں نے تو اس کے ساتھ برائی کی تھی، تو اس طرح وہ بھی اگر وہ صحیح انسان ہوا تو وہ بھی اپنے کیے پر پچھتائے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب یہ آیت نمبر 22 تک ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔